मछलियां यकदम फौरन कड़ाही में दुम के बल खड़ी हो गई और जवाब दिया कि अगर तुम अपने अहद पर साबित कदम हो तो हम भी अपने अहद पर साबित कदम है। ये जवाब सुनकर ये औरत उसी तरह वापस चली गई जैसे आई थी। तो मछलियां जल कर कोयला हो गई। ये माजरा देखकर बावर्चन बेहोश हो गई। जब बावर्चन को होश आया तो वो दौड़ी हुई वजीर के पास गई और तन्हाई में बुलाकर सब किस्सा बयान किया। वजीर ताज्जुब हुआ और समझा कि बावर्चन शायद इसलिए झूठा किस्सा बयान कर रही है कि उससे मछलियां जल गईं और बादशाह के नाराज होने का खतरा है। चुनांचे इम्तिहान के लिए फिर माहीगीर को बुलाया और हुक्म दिया कि इस किस्म की कुछ मछलियां और लाओ। माहीगीर फिर तालाब पर गया और 4 मछलियां लाकर हाजिर की। वजीर ने अपने सामने तलने का हुक्म दिया और फिर बावर्चन उस वक़्त मछलियां तलने लगी। जब उसने मछली को उल्टाया तो फिर वो वाक़या पेश आया। तो वजीर ने यह किस्सा बादशाह के हुजूर में अर्ज किया। बादशाह ने कहा कि माहीगीर को बुलाकर और मछलियां मंगवाओ, मैं भी यह वाक़या अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चुनांचे फिर वही माहीगीर बुलाया गया और मछलियां तलब की गईं। माहीगीर ने जाल डाला और वैसी ही रंग बिरंगी मछलियां जाल में आई। वो लाकर बादशाह के हुजूर में पेश कर दी। तो बादशाह ने उसको बहुत सा इनाम दिया और उनको अपने सामने पकाने का हुक्म दिया। जब मछलियां उल्टी तो बदस्तूर साबिक दीवार फटी और इस मर्तबा एक हबशी मर्द छड़ी लिए हुए बाहर निकला और मछलियों से वही गुफ्तगू करके वापस लौट गया और मछलियां जलकर कोयला हो गईं। बादशाह ने कहा, जहां से ये मछलियां आई हैं जरूर वहां पर कुछ इसरार है। माहीगीर से उस जगह का हाल दरियाफ्त करना चाहिए। चुनांचे उस वक़्त माहीगीर को फिर तलब किया गया और उससे पूछा गया कि तुम ये मछलियां कहाँ से लाते हो। माहीगीर ने पता बता दिया तो सब मुताज्जिब हुए कि हम हमेशा से यहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक हमने ना वो तालाब देखा और ना ऐसी रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियां देखी। चुनांचे उसी वक़्त बादशाह अपने वजीर और कुछ मुलाजिमों को लेकर पहाड़ पर गया और वहां देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है। बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा लेकिन कोई बात समझ न आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का भेद जरूर मालूम कर लूंगा, तुम लोग करीब ही छुप जाओ, मैं रात भर इसी जगह ठहरूंगा। सब लोग आस पास ठहर गए लेकिन बादशाह तालाब के किनारे बैठ गया। जब खूब अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई ना देता तो कुछ फासले पर किला नजर आने लगा। बादशाह बहुत कवि दिल था, वो फौरन उठा और उसी तरफ रवाना हो गया। किले के दरवाजे पर पहुंचा तो कोई शख्स नजर न आया। वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया और ये किला अंदर से खूब आरास्ता व पैरास्ता था। जगह जगह बाग थे, नहरें थीं, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे और हर किस्म का सामान आराइश मौजूद था। वहां पर जोरो जवाहर की भी कमी ना थी और कहीं आदम जात का पता ना था। बादशाह हैरान व परेशान हर तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में सोचता था कि तालाब और मछलियों के हालात ताज्जुब खेज हैं। तो ये एक नया इसरार पैदा हो गया। मामला सुलझने के बजाय पेचीदा होता जा रहा था और अभी इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि रोने की आवाज अंदर से आई। बादशाह उसी आवाज की सिमत चला। आगे बढ़कर देखा कि एक दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ है और उसमें से आवाज आ रही थी। बादशाह ने आहिस्ता से पर्दा उठाकर अंदर झांका। देखा तो एक खुश शक्ल नौजवान तख्त पर बैठा रो रहा है और दर्दनाक आवाज है। बादशाह करीब गया और सलाम करके हाल दरियाफ्त करने लगा। उस नौजवान से बादशाह ने अर्ज किया कि आप बराए करम इस किले और तालाब का हाल मुझसे बयान करें और अपनी सरगजिश्त भी सुनाएं। मुझसे कुछ खिदमत मुमकिन हो सकी तो उसमें दरेग ना करूंगा। वो तो जवान आबदीदा हो गया और बोला कि यकीनन ये खुदावंदे करीम की बड़ी मेहरबानी है जो उसने आपको यहाँ भेजा। और अब मैं अपना हाल अर्ज करता हूँ। मैं इस मुल्क के बादशाह का इकलौता बेटा हूँ और मेरी शादी चचा की लड़की से हुई थी और हम आपस में मुहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं तख्त नशीन हुआ और हम दोनों शोहर बीवी 5 बरस तक ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते रहे। इस अरसे में मुझे अपनी बीवी के मुतालिक किसी किस्म का शको शुबा नहीं था और एक दयानतदार और शरीफ आदमी की तरह उसके हर एक काम में इत्तेमाद करता रहा। चुनाचे एक रोज इत्तेफाकन मलका हमाम में गई। दोपहर का वक्त था और मैं सोने के लिए लेट गया।
دو خواتین جو ملکہ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی مجھے پنکھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنے سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موٹے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مصلحتاً سوتا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا، اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے مجھے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کی بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریاں لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ پھر میں بڑی آہستگی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی اور میں اسی جگہ جھاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں وہ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر کے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نیچے کا دڑ پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہی رہتی ہے، روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھیر کٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چھیر کھٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بدکار ملکہ آ گئی اور یہ محبت بھرے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور منہ سے کیوں نہیں بولتے؟
میں نے تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں میں اب تک 100 کوڑے روزانہ اسے مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا تھا، وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخوں پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصل حال پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے شہر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصل حالت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، میری جان، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے شہر کا توڑ پڑھا اور ہر شے اپنی اصل صورت میں آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا، نہ وہ جھیل تھی نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہی آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ شہر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چیر کٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ جو ہی اس کے قریب پہنچی تو اس نے اٹھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا، اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی، اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہوئے اور استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی، اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہی انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے وزیر کے بیٹی نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں، اگر بادشاہ نے اجازت دی تو میں وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو حکایت سننے کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا کہ وزیر کی بیٹی کو آج قتل نہ کیا جائے۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ایک خلیفہ کے زمانے میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بہت آراستہ و پیراستہ تھا، اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آوازیں دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن، میں کھانے کا انتظام کرا رہی ہوں۔ ملکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو امینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر کھوا دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھ میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا،
نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے سوال پر سب ہنس پڑی۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے 10 بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا، اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ، صافی، امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر یک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہو کہ وہ یہاں کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی، وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگے کہ ایک مزدور اور 3 یک چشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ، وزیر اور غلام تھے جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہے۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت حال ہی کے لیے آئے تھے۔ امینہ نے آگے زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی، وہ شرط کو منظور کر کے اندر آگے کہ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بارے میں کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ وزیر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہوگی۔ اب اگر کاروانے سرائے کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں محتسب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر میں نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھی، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک کر کے دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کروں، لیکن وزیر نے اشارے سے روکا۔ اس کے بعد پھر تینوں عورتیں گانے بجانے لگیں۔ امینہ نے ایک غزل شروع کی اور بہت پردرد لہجے میں گانے لگی، یہاں تک کہ زبیدہ وجد میں آ گئی اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے اور بیٹی سونگی ہوئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس پر تازیانہ کے نشان ہیں۔ اس کے بعد امینہ نے ایک غزل گائی تو یہی حال صافی کا ہوا، اس کی کمر پر بھی تازیانہ کے نشان تھے۔ خلیفہ اور بھی حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ صبح تک صبر فرمائیں، وعدہ خلافی مناسب نہیں، کل دربار میں طلب کر کے سب حال دریافت فرمائیں گے۔ اتنے میں وہ تینوں قلندر بولے کہ اس عجیب منظر کو دیکھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ رات کسی جنگل میں گزار لیتے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اہل خانہ نہیں ہو؟ قلندر بولے کہ نہیں۔ خلیفہ نے سوچا شاید وہ مالک خانہ ہوگا جو کتوں کو لایا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی لایا گیا ہوں اور آپ ہی کی طرح اجنبی ہوں۔ خلیفہ کا تجسس اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس میں ضبط کی طاقت نہ رہی۔
चुनांचे उसने मजदूर से कहा कि तुम दरियाफ्त हाल करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा कि ये सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने क्यों कुत्तों को मारा और फिर प्यार किया, और आपके और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताजियानों के निशानात कैसे हैं, और इशार सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हुई। जुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ कह रहा था सच है, क्या आप वाकई में हमारा हाल दरियाफ्त करना चाहते हैं। सब ने यक जुबान होकर कहा कि बेशक हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने उनकी तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अहद तोड़ दिया और शरीफ आदमी इसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे, अब इसकी सजा भुगतो। ये कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। फौरन बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी शक्लें बहान थी। फिर जुबैदा ने उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुई और कह लगी कि तुम लोगों को सजा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हालात मालूम करूँ। कलंदरों से पूछा, क्या आपस में भाई हो और क्या सबब है कि तुम तीनों यकजिस्म हो। कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं है, बल्कि आज सुबह से पेशतर हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तेफाकन एक जगह इकट्ठे हो गए। हम तीनों शहजादे हैं और हमारी दास्तान मुसीबत एक अजीब कहानी है। उसके बाद जुबैदा ने जाफर और खलीफा मसरूर से दरियाफ्त किया। जाफर ने बढ़कर कहा कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू ही में आपको सुना चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि इनकी मशकें खोल दो, लेकिन इनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी ना कर सकें। सबसे पहले मजदूर ने अपना हाल बयान किया। ऐ मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ लाई। बाकी हाल आपके सामने गुजर ही चुका है। जुबैदा ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। मजदूर हाथ बांध कर बोला कि तामीर इरशाद मैं उज़र नहीं, ताहम इतनी रियायत चाहता हूँ कि इन लोगों का हाल सुन लूँ। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूं बयान करना शुरू किया। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया था। वहाँ मेरे चचा ज़ाद भाई ने बहुत आओ भगत की। वो मेरा ही उम्र था। चंद रोज़ में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज़ मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूँगा। मैं चूंकि उससे काफ़ी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ़ कसम खाई। वो कहने लगा कि अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हसीन लड़की को साथ लिए हुए आया और मुझसे कहने लगा कि इसको फलाह बाग में ले चलो और मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर बाग में पहुंच गया जहां उसने कहा था कि कुछ देर बाद वो एक टोकरी में खाना और सुराही में पानी लेकर आ गया। फिर उससे एक जगह से जमीन खोदना शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। मेरा चचा ज़ाद भाई और वो लड़की अपने सामान के साथ अंदर चले गए और फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाज़ें भी दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था। मट्टी बराबर करके घर वापस चला गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा बाहर शिकार खेलने गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का इंतज़ार नहीं किया और शिकारगाह में ही उनको इत्तला करके खुद अपने वतन वापस चला आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वजीर ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और नमक हराम वजीर के पास ले गए। वजीर मुझसे पहले ही बहुत नाराज था, क्योंकि एक बार बचपन में मेरे हाथ से उसकी आंख में गुलैल लग गया था, जिससे उसकी एक आंख साले हो गई थी। अब उसको इंतकाम का मौका मिल गया। मुझे देखते ही वो गुस्से से बिफर गया और मेरी आंख में उंगली डालकर आंख बाहर निकाल ली। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर कत्ल कर दो। वो शख्स मेरे बाप का वफादार था। शहर से बाहर जाकर उसने मुझे छोड़ दिया और कह दिया कि अब इधर ना आइएगा, वरना मेरी और आपकी जिंदगी की खैर नहीं। मैं वहां से भागकर फिर चचा के पास आया और सब हाल सुनाया।
چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی بہت مغموم تھا۔ میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہوئے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ان کے بیٹے کا اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اس وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی ہم آغوش لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصے کے عالم میں کہا کہ اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں بھی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ ہے، تو وہ کہنے لگے یہ بد نصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے یہ اس کی حقیقی بہن ہے۔ مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہہ خانہ تعمیر کرایا تھا اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے تھے، ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھ آیا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے، مجبوراً مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھر جانے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں قلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اتالیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ وہ ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری جمعیت بہت کم تھی اور قزاقیوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے زخم باندھ کر بامشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی، مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اس طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلا لیا اور سب حال سنا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے ایک لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے ہو؟ میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے۔ صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے تو میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اس طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ظالم ہے، جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔
میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا۔ میں اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچاؤں گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسمی کو توڑ دیا۔ عورت بولی، بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلد ہی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی، کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصے میں بھر کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے، اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ ہے تمہارا وہ عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں۔ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں۔ جن غصے کی حالت میں تھا، اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم متشبہ ہے، اس لیے قتل تو نہیں کرتا، اس لیے تمہیں بندر بنا دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینہ تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دھوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آ گیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ اب لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوشنوی ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ چلے اور بادشاہ سے ملے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے خصائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات کی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند اشعار لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشتے بندان ہو گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تعظیمات میں اس طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے متعجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنانہ خانے میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی آپ نامحرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے، اور کسی نے سحر کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔
بادشاہ نے کہا کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ بادشاہ بولا پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک ہسار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا جن سے کہ ملعون تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی، بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا تو شہزادی عقاب سا بن کر پیچھے چلی۔ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شک ہوئی، اس میں دو بلیاں لڑتی ہوئی نکلی۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر چپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی۔ وہ انار رات پر اٹھانا شروع ہوا۔ بھیڑیے نے پنجے مارے، انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کو کھا گیا، صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکو بن کر حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا نظر آیا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں متلاطم بند ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کہانی کا اگلا حصہ کل انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا۔